सिलसिले की पहली नशियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आप कॉल्स कर रहे हैं और अपने सवालात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म आपको जवाब दे रहे हैं। 051-921-0809 और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे बेशुमार सवालात आए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक सवाल आया, वाजिद रहमान कहते हैं कि आप अपोजिशन वालों को NRO क्यों नहीं देते, इनको NRO दे दें और अवाम के रोज़ के जो इनके जो ड्रामे हैं इनसे जान छुप जाए। फिर इस तरह करें, सारे जेल खोल दें पाकिस्तान के, तो वो बेचारे लोगों का क्या कसूर है? उनकी तो चोरियां छोटी छोटी हैं। किसी की लाख रुपए चोरी है, किसी ने भैंस चोरी की, किसी ने कोई मोटरसाइकिल चोरी किया, तो वो बेचारे जो जेलों में भरे हुए हैं उनका क्या कसूर है? फिर देखें, एक मुल्क, मैं अपनी सारी कौम को ये समझाना चाहता हूँ, दुनिया की तारीख उठा के देखें, कोई दुनिया में मुल्क आज तक आगे बढ़ ही नहीं सका जिधर कानून की बालादस्ती ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो। कोई दुनिया में मुल्क देख लें, जब एक मुल्क आगे बढ़ता है वो सिर्फ एक चीज से बढ़ता है, खुशहाली सिर्फ एक वजह से आती है, जिधर कानून की बालादस्ती होती है। जिस मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, जिस मुल्क में कानून नहीं होता, आज मुझे बता दें एक मुल्क जो तरक्की किया हो, और वो होता क्या चीज़ तबाह करती है मुल्क को? मैं मदीना की रियासत के हमारे सरकार मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक ये सब याद रख लें, दुनिया में इस तरह का लीडर नहीं आया, ना आ सकता है ना आया। उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, ताकतवर के लिए एक कानून, कमज़ोर के लिए दूसरा। ये NRO है, मतलब कि ताकतवर को आप NRO दे दें, गरीब लोगों को जेलों में भर दें। ये कौम की तबाही का रास्ता है। आज दुनिया का नक्शा उठा के देखें, एक एक मुल्क देखें, कौन सा खुशहाल मुल्क है और कौन सा गरीब तरीन मुल्क है। वसाइल का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। जो सबसे वसाइल में अमीर तरीन मुल्क है वो इस वक्त गरीब तरीन है, वो गुर्बत सबसे ज़्यादा है। और जिन मुल्कों के अंदर है ही नहीं, वसाइल है ही नहीं, मसलन स्विट्ज़रलैंड में तो सिर्फ टूरिज्म ही है, या स्कैंडिनेविया के मुल्कों में क्या उनकी ख़ास चीज़ है? कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ खुशहाल तरीन मुल्क है। वजह उसकी कि वहाँ कानून है, वहाँ रूल ऑफ लॉ है। और दूसरे मुल्कों के अंदर, जिधर ये आप मुल्क उठा के देख लें, गरीब मुल्कों को देख लें, एक एक मुल्क को आप देख लें कि वहाँ इसी तरह के करप्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं, करप्ट प्रेसिडेंट्स आते हैं, वो दोनों हाथों से वो और उनकी मिनिस्टर्स मुल्क को लूटते हैं, वो सारे मुल्क का पैसा बाहर ले जाते हैं। वो क्यों बाहर ले जाने पड़ते हैं? क्योंकि अगर वो मुल्क में रखेंगे तो पैसा नजर आ जाएगा। इसलिए चोरी करके मुल्क से पैसा जब बाहर निकाल, दुगना नुकसान करते हैं मुल्क को। मनी लॉन्ड्रिंग जो है, जब एक गरीब मुल्क का पैसा बाहर जाता है वो दुगना नुकसान करता है। वो कैसे नुकसान करता है? डॉलर खरीदने पड़ते हैं बाहर भेजने के लिए, या हवाला हुंडी से डॉलर लेते हैं, फिर बाहर जाता है। वो डॉलर जब आप मुल्क से बाहर भेजते हैं, डॉलर कम होते हैं, जब डॉलर कम होता है तो रुपया गिर जाता है आपका। जब रुपया गिरता है तो सारी चीज़ें महंगी होती हैं। महंगाई कैसे होती है? जब रुपया गिर जाता है आपका, जो चीज़ बाहर से लाते हो, तेल, बिजली, खाना पीने, सब महंगी हो जाती है। आज जो सबसे बड़ी वजह गरीब मुल्कों के अंदर गुर्बत, क्या वजह है? कि वहाँ इस तरह के बैठे हुए हैं डाकू चोर, जो ऊपर आके मुल्क लूट के सारों ने अपने मुल्कों को कंगाल कर दिया, मकरूज कर दिया। महातिर मोहम्मद ने मलेशिया को उठा के उस्मानों पे ले गया। जैसे ही महातिर मोहम्मद 20 साल के बाद गए, उधर भी एक इस तरह का आदमी आ गया, जिस तरह हमारे ये जो APTM टाइप लोग हैं, उसने भी आके अपना मुल्क लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग की। उसका क्या नतीजा हुआ? वो मलेशिया जो खुशहाल तरीन मुल्क था वो मकरूज हो गया, और वो आज उनका प्राइम मिनिस्टर जेल में है जिसने उसको मकरूज किया था। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपने इस मुल्क को उठाना है, इसको अजीम मुल्क बनना है, मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा करना है, तो ताकतवर का ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका एहतसाब करें बजाय कमज़ोरों का। कभी आज तक किसी मुल्क को पटवारियों ने और थानेदारों ने नहीं ख़त्म किया। प्राइम मिनिस्टर और उसके वज़ीरों ने जब चोरी किया तब मुल्क तबाह हुआ है। और फिर
جب ایک قانون، ایک ملک کا قانون طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتا، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آج آپ یہ سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے یونین بنا کے اور میرے پہ پریشر ڈال رہے ہیں 2.5 سالوں سے کہ جی ہمیں NRO دے دو۔ میں نے جس دن اس ملک ان چوروں کو NRO دے دیا نا، یہ یاد رکھنا، میں اس ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ جنرل مشرف کے دور میں ان دونوں کے یہ پچھلے 10 سالوں سے بہت بہتر دور تھا، ہر چیز بہتر تھی، قرضے بھی اتنے نہیں تھے۔ جنرل مشرف کے دور میں قرضے اتنے نہیں چڑھے جو ان 10 سالوں میں انہوں نے 4 گنا پاکستان کا قرضہ چڑھایا۔ لیکن اس نے جو ان 2 بڑے ڈاکوں کو 2 NRO دیے، وہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو بھگت رہے ہیں، وہ 4 گنا زیادہ جو قرضہ چڑھایا ان 10 سالوں کے اندر، وہ آج ہم کیسے بھگت رہے ہیں۔ جو ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کے سود دینے پہ، تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اور یہ صرف اور صرف جنرل مشرف نے سب سے بڑا ظلم کیا اس ملک پہ، کہ وہ 2 لوگ جو کہ سب سے بڑے، جن کی ثابت ہوگی کرپشن، یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ کیا چیز ہے کہ اس کے اندر پتہ چل گیا ان کے پیسے، ان کو NRO دے کے دونوں کو NRO دے دیا، سر محل اس کو NRO دے دیا، پیسے پاکستان آنے تھے، NRO دے کے وہ بھی آصف زرداری نے پیسے رکھ لیے۔ 60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے، وہ اس کو پاکستان کو آنے تھے، وہ NRO دے کے وہ اپنی جیب میں۔ سارا یہ جو حدیبہ پیپر ملک سارا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، NRO دے کے، اور وہ جو اس کی بار پراپرٹیز پکڑی براڈ شیٹ میں وہ ساری معاف ہو گئی۔ تو نقصان کس کو ہوا؟ آج پاکستان وہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ جی اگلے کالر ہے وہاڑی سے عظمت علی۔ جی عظمت۔ جی جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ہر ماہ میں 2 دفعہ پیٹرولیم مشروعات بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز پہ مہنگائی آ جاتی ہے۔ جو دہاڑی دار طبقہ، جو مطلب کہ چھوٹا کسان ہے، وہ اس چکی میں پس رہا ہے، کوئی شفقت کی جائے اس پہ۔ دیکھیں یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے، مہنگائی، اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے آپ سب کا کہ سمجھنا کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے۔ میں اگر ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں مہنگائی کی، ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز کی قیمت کیوں چڑھ رہی ہے، تو یہ سوچیں کہ اگر مجھے اتنی یہ اس کے یعنی میرے ذہن پہ یہ اتنا پڑا ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں، یہ مہنگائی ہے کیا، ہوتی کیوں ہے؟ تو یہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج آپ سب سمجھ لیں۔ دیکھیں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا روپیہ گرتا ہے، اور روپیہ کیوں گرتا ہے یہ بھی پہلے آپ سمجھ لیں۔ روپیہ اس لیے گرتا ہے کہ جب آپ ملک میں جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور ملک سے ڈالر باہر زیادہ ہیں، جو جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یہ کیوں منی لانڈرنگ اتنی بری، یہ اتنا بڑا ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق، اور میرے خیال میں سے زیادہ پیسہ باہر جاتا ہے، جو امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک پیپر چھاپا تھا غالباً کوئی 8-9 سال پہلے، کہ 10 ارب ڈالر ہر سال پاکستان سے باہر جاتا ہے منی لانڈرنگ ہو کے، یعنی چوری ہو کے نا، اس چوری کا پیسہ 10 ارب ڈالر باہر جاتا ہے۔ پھر اگر ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس، مثلا جو چیزیں ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کم ہیں اور امپورٹ زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جب ڈالر کم ہوں گے ڈالر اوپر چلا جائے گا، روپیہ نیچے آ جائے گا۔ تو پہلے یہ سمجھ جائیں کہ روپیہ گرتا کیوں ہے۔ جب ہمیں حکومت ملی تو جو اس ملک کے اندر امپورٹس تھیں، جو ڈالر ملک سے باہر جا رہے تھے، وہ 60 ارب ڈالر تھے، اور ایکسپورٹس جس سے ملک میں ڈالر آنے تھے وہ 20 ارب ڈالر تھی۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ خسارہ تھا جس کو ٹریڈ گیپ کہتے ہیں، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، یعنی کہ جو ٹوٹل ڈالر ملک سے باہر جاتے ہیں اور اندر آتے ہیں، یعنی جو ہم ریمیٹنسز بھی شامل کر لیں، تو وہ 20 ارب ڈالر تھا، جو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا خسارہ تھا۔ اس سے کیا ہوا؟ جیسے ہی ہماری حکومت آئی پریشر پڑ گیا روپے پہ،
اور پچھلی حکومت نے اربوں ڈالر خرچ کیا تھا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں، جب روپے پہ پریشر پڑتا ہے تو آپ ڈالر پھینکنے شروع ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں. تو ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں تھے مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے. ہم بلکہ جو ہمیں قسطیں دینی تھی باہر وہ بھی نہیں ہم دے پا رہے تھے. تو لہٰذا روپے نے گرنا تھا. تو میں صرف آپ کو اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں پہلے تو کہ روپیہ کتنا گرا. ہمارے دور پہ روپیہ گرا 24.1%. اور ہمارے دور میں کہہ رہا ہوں 18-19 میں، 2018 اور 19 میں جو روپیہ گرا ہمارے دور میں گرا 24.1%. ہمارے سے پہلے بھی روپیہ گرا تھا، وہ گرا تھا جب پیپلز پارٹی آئے. جب پیپلز پارٹی آئے تو روپیہ گرا 25.5%. 2008-9 میں 2008 جب ان کا روپیہ گرا تو جو سی پی آئی، اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹسٹکس، جو کنزیومر پرائس انڈیکس جسے کہتے ہیں، جو بتاتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی، وہ 17% تھی. اور ہمارے 18-19 میں جب 24.1% روپیہ گرا تو 7.3% تھی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اندر یہ لکھا ہوا بتایا ہوا ہے آپ کو. اب یہ کیوں، اب جب یہ روپیہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھیں. سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے. تیل مطلب پٹرول اور ڈیزل مہنگا، اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی. اس کے بعد بجلی مہنگی، کیونکہ آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے. اور پھر جو باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سارے ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی روپیہ گرا، جو ڈالر کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی. پھر جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے گھی، تقریباً سارا گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، وہ مہنگا. چائے مہنگی، چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں مہنگی، جو عام آدمی بیچارہ کھاتا ہے، تقریباً 70% دالیں باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ مہنگی ہو گئی. تو جب بجلی مہنگی ہوئی مزید اور چیزیں مہنگی ہو گئی. پھر گیس، اب آدھی گیس ہماری جو ہم پاکستان میں گیس نکلتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جو باہر سے ہم گیس لیتے ہیں وہ مہنگی ہے. تو جب وہ گیس بھی مہنگی ہو گئی. تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب آپ کا روپیہ گرتا ہے. اس لیے ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھانے کی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے مہینے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں ہماری. جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ریمیٹنسز بڑھی ہیں، یعنی کہ جو باہر پاکستانی بینکوں کے تھرو پیسے بھیجتے ہیں وہ بھی بڑھی ہیں. اور اس کی وجہ سے 17 سال کے بعد پاکستان کا 5 مہینے مسلسل، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، کہ ہم جتنے ہمارے ڈالر آ رہے ہیں اندر اور ہمارے ڈالر باہر جا رہے ہیں، ہم نے اس کو بیلنس کر لیا. ہمارا خسارہ ختم کر دیا ہم نے، کیونکہ ہم نے ایکسپورٹس بھی بڑھائی ہیں اور ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں اور ہمارا ملک صحیح راستے پہ لگ گیا ہے. تو اور اگلی چیز جو ہم نے کرنی ہے انویسٹمنٹ ملک میں لے کے آنی ہے، وہ تیسری چیز ہے. تو جیسے جیسے ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں، ڈالرز ہمارے ملک میں زیادہ آئیں گے، ہمارا روپیہ سٹرونگ ہو جائے گا. جب روپیہ ٹھیک ہوگا تو یہ آپ کا سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ تب ختم ہوگا. 2 اور چیزیں ہمیں مسئلے ہوئے. ایک، 2 سال ہماری گندم کی کراپ کم ہو گئی. گندم کم ہوئی پاکستان میں. کیوں ہوئی؟ یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بارشیں اس ٹائم پہ ہو گئیں جب گندم کو ہم نے کٹائی کا ٹائم تھا. 2 سال مسلسل ہماری گندم کم ہوئی، وہ باہر سے منگوانی پڑی. جب وہ تو جس طرح روپیہ گرا تو وہ بھی مہنگی. پھر چینی، وہ ہماری کم ہو گئی. تو چینی بھی جب باہر سے آئی، اور کیونکہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کے اوپر پریشر تھا، حالانکہ چینی اتنی مہنگی نہیں ہوئی باہر سے، لیکن گندم ہمیں گورنمنٹ کو بہت بڑا قیمت ادا کرنی پڑی. تو کہنے کا آخر میں مقصد یہ ہے، مجھے پورا احساس ہے، سارا وقت میں مانیٹر کر رہا ہوں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو روکیں. اور اللہ کا شکر ہے اس وقت مہنگائی، جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں، اس سے پہلی دفعہ اس سے کم مہنگائی ہے اس باری، اس مہینے، جو میں نے کہا بھی آج میڈیا پہ. تو تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ایک برے معاشی حالات میں، ایک مقروض ملک میں جس نے قرضے لیے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ جیسی ہماری معیشت ٹھیک ہوگی، انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل قابو پا لیں گے.
जी, कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से बात कर रहे हैं। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं बादशाह बात कर रही हूँ आयरलैंड से। जी, क्या सवाल है आपका प्राइम मिनिस्टर से? मेरा सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब से है कि हम लोग जो हैं एक गैर इस्लामी ममालिक में रहते हैं और हम एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुसलमान हमारे लिए यहाँ पे नामूस रसालत का बहुत बड़ा मसला है। हम लोग उनसे हमारा ये है कि एक अरब से ज़ाहिद मुसलमानों की जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत को बार बार आजमाया जाता है, जिससे तमाम मुस्लिम ममालिक में इश्तियाल पैदा हो जाता है। इस हवाले से मेरा उनसे सवाल है कि हम लोग आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन क्या तमाम मुस्लिम ममालिक मुस्तहिक होके एक मुश्तरका राय अमली इख्तियार कर सकते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से इस मामले में राब्ते में हैं कि नहीं? देखिए, मैं ये पहले भी जवाब दे बैठा हूँ, अब फिर आपको कहता हूँ, जब तक मुसलमान दुनिया मिल के इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरब ममालिक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय, कि जी हमारी आज़ादी राय है। लेकिन मुझे अभी भी मैं आपको बता दूं कि कभी भी उनको इस चीज़ का इतना एहसास नहीं हुआ जितना आजकल हुआ, क्योंकि जब से हमने उठाया, और मुझे फ़ख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया है। साथ साथ इस्लामोफोबिया, जो आप मगरब में रहते हैं, आपको पता है कि किस तरह की वहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और इस्लामोफोबिया से बड़े हमारे लोगों को मुश्किल वक्त से गुज़रना पड़ता है। लेकिन इसका सिर्फ हल एक ही है, हम आहिस्ता आहिस्ता, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मुसलमान ममालिक को मैं इकट्ठा करूं और इस चीज़ के ऊपर, और प्रेसिडेंट अर्दोगान ने पूरा मेरे साथ उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। जिस तरह मैंने कहा, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जब उन्होंने कहा, तो सिर्फ 2 मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट ने उसके ऊपर बात की और उनकी तनकीद की। तो इसलिए इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये कैंपेन में इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही उनको ये पता चलेगा कि जिस वक्त वो कोई भी उनके मुल्क में इस तरह की हरकत करेगा, एकदम 50 मुसलमान मुल्कों से रिएक्शन आएगा, तब ये इशू ख़त्म होगा। 0519210809 पर आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मैं अब्बास मिर्जा बोल रहा हूँ टोरंटो से। जी मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात कर सकता हूँ? जी आप कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, कैसे हैं आप सर? जी मेहरबानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल ली। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि फॉरेन फंडिंग केस में अपोजिशन वाले खुद फंस गए हैं, इसकी वजाहत फरमाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपका फॉरेन फंडिंग का क्या मामला है? क्या आपने भी किसी से पैसे लिए हैं? हकीकत क्या है? प्लीज अगर आप बता सकें तो। ये बड़ा अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया कि वो एक बड़ी अच्छी एक सही है, एक पंजाबी की सही है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब इन्होंने फॉरेन फंडिंग का केस हमारे ऊपर कर दिया कि जी फॉरेन फंडिंग आई है पाकिस्तान पीटीआई में, तो इन्होंने तो बड़ा अपने आप को अजाब में डाल लिया, और मैं वो बताता हूँ क्यों। देखिए, मुझे आज से तकरीबन 31 साल पहले मैंने फंड रेजिंग शुरू की थी शौकत खानम की। तो मैं तो पाकिस्तान का वो फंड रेजर हूँ जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया। आज भी इकट्ठा कर रहा हूँ शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए। थोड़ा मुश्किल है जब से प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, लेकिन उससे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता था पार्टी के लिए भी। तो क्योंकि मुझे समझ थी फंड रेजिंग क्या है, हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। पॉलिटिकल फंड रेजिंग क्या होती है कि हम बाकायदा डिनर्स करते थे, डिनर्स पे लोग आते थे, उन लोगों से फिर हम उनको बताते थे कि पार्टी क्या करना जा रही है, और फिर वो पैसे देते थे। और इसमें बहुत बड़ा हाथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का था। मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जब शौकत खानम के लिए शुरू में पैसे इकट्ठे किए आज से 20-25 साल पहले, तो सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने मुझे पैसे दिए थे। और मेरा इंटरेक्शन ओवरसीज़ पाकिस्तान से क्यों ज़्यादा था? क्योंकि क्रिकेट के ज़रिए मैं सारी दुनिया फिरता था और उधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलते थे मुझे। तो लिहाजा हमारा जो पैसा इकट्ठा हुआ ये बिल्कुल पॉलिटिकल फंड रेजिंग से, और हमारे पास
وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی پارٹی ہے. 40,000 ڈونرز کے ہمارے پاس ایڈریسز اور پتہ اور فون نمبرز ہیں کہ آج وہ 40,000 ڈونر جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں, آپ کسی کو بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے پیسے دیے یا نہیں. اب یہ پارٹیز ہیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 100 ڈونرز کے نام مجھے دے دیں. ہمارے 40,000 ہیں نا, یہ آپ کو 100 ڈونرز کے نام نہیں دے سکیں گے, کیونکہ انہوں نے فنڈ ریزنگ جیسے کی ہے وہ میں جانتا ہوں کیسے کی ہے. ایک تو یہ جو بڑے بڑے قبضہ گروپ انہوں نے پالے ہوئے تھے, ان سے پیسے لیتے تھے. یہ جو قبضہ گروپوں کے گھر گر رہے ہیں نا بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سارے گورنمنٹ نے پالے ہوئے تھے. ان کو پناہ دے رہے تھے یہی پولیٹیکل پارٹیز. یہ نون لیگ کے نیچے بڑے بڑے قبضہ گروپ خود ان کو پناہ دیتے تھے, پولیس ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی. اب یہ جس کا بھی گھر گرائے, یہ اور بھی سیاستدانوں کے گھر گرائے ہیں, یہ لینڈ رجسٹری میں ان سب کے وہ بتایا ہوا ہے کہ زمین کون سی ہے, کس کی زمین ہے. یہ کوئی اس طرح کوئی گورنمنٹ نہیں کر رہی, یہ عدالت میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ زمین میری ہے. تو وہ عدالت کے اندر ہمارے پاس ان کی پہلے انکوائری کی گئی, چیک کیا گیا, یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ انہوں نے گورنمنٹ کی قبضہ کیے ہوئے, جن کے اوپر بلڈوزر لگے ہوئے ہیں اب. اور یہ وہ لوگ تھے, کیوں ان کو پالتے تھے, ان کو پیسے دیتے تھے, فنڈز دیتے تھے, ان کے گھر کے خرچے دیتے تھے, کیونکہ یہ جو پیسہ بناتے تھے ان کی پارٹی فنڈنگ کرتے تھے, ان کے جلسے جلوس کرتے تھے, جدھر قیمے کے نان ان کو دینے پڑتے تھے وہ بلانے کے لیے اپنے لوگوں کو. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اس کو الیکشن کمیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. ایک تو ان کے پاس ڈونر بیس ہی نہیں آپ کو نظر آئے گا. دوسری چیز, جہاں تک جو فورن فنڈنگ کا اصل تو مقصد یہ ہے کہ کوئی باہر کی حکومت آپ کو پیسے نہ دے کوئی, اور کیونکہ وہ اگر آپ کو پیسے دے گی اور آپ پاور میں آئیں گے, آپ کو وہ انفلوئنس کر سکتی ہے, آپ کی فورن پالیسی افیکٹ کر سکتی ہے. یہ بھی اگر تحقیقات کی جائیں کہ کیا ان کو فارنرز نے پیسے دیے یا نہیں دیے. کیا وہ جو فضل الرحمان ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اتنی دیر اس نے پارٹی کیسے چلائی ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیے؟ کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بے نظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے؟ بے نظیر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر, اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے. خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیے تھے نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے, اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا کہ میں نے اسے پیسے دیے تھے. تو یہ تو خود پھنس گئے ہیں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں عارف والا سے ارشاد صاحب. جی السلام علیکم عارف صاحب. ارشاد صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام فیصل بھائی جان, کیا حال ہے سر, خیریت؟ جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب میں بات کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. وزیر اعظم صاحب, آپ ہمارے ہیرو ہیں, آپ سے بہتر کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا, لیکن جب ہم پی سی بی کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو نہایت شرمندگی ہوتی ہے. سر جب آپ کی حکومت آئی تو ہمیں امید تھی کہ پی سی بی میں بہتری آئے گی. پرائم منسٹر صاحب برائے مہربانی پی سی بی کو کوئی ایسا بندہ دیں جس سے اس کی کارکردگی بہتر ہو سکے. شکریہ سر. دیکھیں میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ سارے سمجھ رہے تھے جب ہم آئی ہے گورنمنٹ کہ جی آج گورنمنٹ آئی ہے اور ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ویسے فیری ٹیلز میں ہو سکتا ہے کہ ایک میرے پاس جادو کا ڈنڈا, میں ایسے کروں سارا ملک ہی ٹھیک ہو جائے ایک دم. دیکھیں یہاں ملک میں کئی چیزیں بگڑی ہیں, 50 سال لگے ہیں بگڑنے میں, کئی 30 سال میں بگڑی ہیں کئی, اور پچھلے جو یہ 2 بڑے بڑے اس ملک کے بڑے ڈاکوؤں نے جو 10 سال گزارے ہیں, کئی تباہی, اور اصل تباہی ان 10 سالوں میں آئی ہے. ادارے تباہ ہوئے ہیں, پی آئی اے, اسٹیل مل, یہ جو سارا پاور سیکٹر ہے, یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسے کیسے تباہ کیے گئے ہیں. اور اس کو ٹھیک کرنے میں صبر کرنا پڑے گا قوم کو. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا پختونخوا میں, شوکت خانم, دوسرا شوکت خانم کا ہاسپٹل, اور انشاءاللہ تیسرا شروع ہو گیا کراچی میں. میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے دونوں ہاسپٹل وہ بن گیا ہے, اور یہ بننے جا رہا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ایک جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہاسپٹل کی کوالٹی کتنی ہے. وہ لوگ بھیجتے ہیں, وہ ایک ہفتہ سارا اپنا ہاسپٹل کی آڈٹ کرتے ہیں, اور تب وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے.
4 ہاسپٹل کو پاکستان میں سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، آغا خان کو، الشفا کو اور 2 شوکت خانم کو۔ تو وہ 3.5 سال میں وہ شوکت خانم پشاور بنا ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا۔ لیکن ہم جو پشاور کے ہاسپٹلز ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل اور ان کے خیبر میڈیکل اور جو پرانے ہاسپٹل ہیں، وہ بڑا مشکل کام ہے، ٹائم لگ رہا ہے، دیر لگتی ہے، کیونکہ سسٹم سارے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں، بری عادتیں پڑی ہوتی ہیں۔ پھر گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں، وہ قانون آ جاتا ہے، وہ سٹے آرڈرز آ جاتے ہیں، تو ایک نیا ہاسپٹل بنانا آسان ہے، اور انشاءاللہ کراچی کا ہاسپٹل شروع ہو گیا ہے۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے ماڈرن اور بہترین ہاسپٹل بنے گا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا، لیکن پرانے سسٹم کو ٹھیک کرنا ٹائم لگتا ہے۔ اب پنجاب پولیس ہے، کہتے ہیں جی پنجاب میں دیکھیں ڈکیتیاں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب پنجاب پولیس ایک دن میں تو نہیں خراب ہوئی، یہ 2 سالوں میں تو نہیں ہوئی۔ پنجاب پولیس کے اوپر ایک رپورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ میں، 1993 کے اندر رپورٹ تھی، آئی جی عباس خان نے لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا جی کہ کیوں اتنی زیادہ پنجاب پولیس کیوں نہیں ٹھیک پرفارم کر رہی، کرپشن کیوں اتنی زیادہ ہے؟ تو آئی جی عباس خان نے پوری ایک رپورٹ دی۔ اس رپورٹ کا ایک پیراگراف ہے، انہوں نے کہا کہ 25,000 لوگ میرٹ کے بغیر بھرتی کیے گئے، یہ میں 93 کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں، اور اس میں پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا۔ اور پھر ایک سینٹنس کہتا ہے کہ اور کئی لوگوں جو مجرم تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا۔ تو یہ ایسے نہیں کہ آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دم کوئی آئے گا اور ٹھیک کر دے گا، سسٹمز ٹھیک کریں گے، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن یہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ سارے ہم اداروں کو باری باری ٹھیک کریں گے۔ اور کرکٹ کیسے ٹھیک ہوگی؟ کرکٹ اس راستے پہ نکل گئی ہے، وہ ایسے ہوگی کہ علاقائی کرکٹ جو میں آج سے 40-50 سال سے لگا ہوا ہوں، علاقائی کرکٹ جو شروع ہو گئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب پشاور کا میچ ہوتا ہے یا پشاور زال میں تو سارا کے پی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بلوچستان کا ایک کھلاڑی نہیں ہوتا لیکن سارا بلوچستان دیکھ رہا ہوتا ہے ٹیم کو۔ یہ میں 40 سال سے کہہ رہا تھا کہ علاقائی کرکٹ کو، وہ ہو گئی ہے۔ اب ایک کھلاڑی کو ڈیولپ ہوتے ہوئے ٹیم کو تھوڑا ٹائم دیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیم مسلسل بہتر ہوتی جائے گی۔ جی آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے۔ سوشل میڈیا پہ پرائم منسٹر صاحب سوالات آئے ہوئے ہیں، یہ عثمان صاحب ہیں، سے ملا جلا سوال ہے جو بھی آپ سے ہوا۔ عثمان صاحب ہیں، کہتے ہیں فٹنس کے حوالے سے آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ خود تو بہت فٹ ہیں، اس کا کیا راز ہے اور آج کل کی روٹین میں آپ کو کیسے ٹائم ملتا ہے؟ آج کل تو بڑا مشکل ہے فٹ ہونا، بلکہ میں دیکھ رہا تھا بشرا بیگم نے ایک وہ ویئنگ مشین دیکھی، تو جب ویئنگ مشین رکھی، میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرا کبھی 185 پاؤنڈ سے زیادہ ویٹ نہیں گیا، تو جب مشین پہ کھڑا ہوا تو 200 پاؤنڈ پہ پہنچ گیا ویٹ۔ وہ اس لیے کہ 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں اور اتنا ٹائم نہیں ملتا مجھے ایکسرسائز کرنے کا۔ لیکن دیکھیں، اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے، میں سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، وہ کامیابی تو اس کو دیتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ کہا ہوا ہے کہ جسم جو آپ کا ہے یہ اس کی طرف سے ایک نعمت ہے، اب جتنا آپ اس کی نعمت کا دھیان رکھیں گے وہ آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی، اللہ آپ کو صحت دے گا، اور اچھی صحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو ایکسرسائز نہیں کرے گا اور اپنا کھانا صحیح طرح دیکھ کے نہیں کھائے گا تو اس کے مسئلے مسائل ہوں گے۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، کھانا نہیں کھانا اپنے بریک میں، ہم فوراً واپس آ رہے ہیں، کالز کا سلسلہ جاری ہے، آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ۔